नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, वक्फा के बाद प्रोग्राम सबरस आपके अज़ीज़ तरीन टेलीविज़न हदायत टेलीविज़न पर लेकर गराए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नहायत मोअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानान गिरामी मौलाना सैयद अब्बास आब्दी, जनाब डॉक्टर हम्माद नकवी और जनाब सैयद कैसर बुखारी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बात अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम अंकल और मोना, मैं सैयद गैरबाज लालको से बोल रहा हूँ। जी बेटा। आज मैं मोना से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये तो क़यामत तक सारों को ये मैसेज पहुँच गया है। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं हम भी पंचतन पाक को मानते हैं, हम भी आले मोहम्मद को मानते हैं, और फिर वो यजीद के नाम पे मदरसे बनाते हैं और इब्न ज़ियाद के नाम पे सड़कें बनाते हैं और फिर कत्ल गारत करते हैं, अमल सारे उनकी यजीद के हैं और यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं। तो फिर वो किस तरह कह सकते हैं कि हम पंचतन पाक को मानते हैं? वो किस तरह कह सकते हैं कि हम आले मोहम्मद को मानता हूँ? तो मुन्ना, मैं आपसे बस ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या है ये वही सियासत नहीं है जो माविया और अबू सुफियान ने हमारे साथ की थी? क्या ये वही सियासत हमारे साथ फिर से नहीं हो रही? थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, सैयद बादशाह या अली मदद, पीर मौला अली मदद। कौन साहब? इश्तियाक बाट लुटन से आज कर जनाब इश्तियाक साहब, क्या हाल है आपके? बट साहब अब्दी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अब्दी साहब की खिदमत में भी मेरा बहुत बहुत सलाम, और डॉक्टर साहब की भी और कैसर बुखारी साहब की खिदमत में भी, और खास तौर पे आप शहीदों के जद की आज की तज़ीयत पेश करता हूँ। आपको भी तज़ीयत साहब आपके हम शुक्रगुजार हैं और अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि आपने हमारे दिलों को रोशन कर दिया। अलामा साहब, मैंने आपका प्रोग्राम थोड़ी देर हुआ, कहीं काम से बाहर गया और देखा, आंखों में आंसू आ गए कि अफसोस अफसोस सद अफसोस अलामा साहब कि आज मुसलमान बैठे मस्जिदों में महराज का तज़किरा तो करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन जिनके सदके से आज मस्जिदों में अजानें कायम हैं, जिनके सजदे से आज दीन कायम है, जिनके खून से आज दीन मुकम्मल है, उनका जिक्र तक नहीं हो रहा। क्या ये हमारा काम है या हम सिर्फ शियों का काम है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करें? तो मेरी गुजारिश है अलामा साहब आपसे कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले तो क्या वो छुपके गए? वहां लोग मौजूद थे जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद सरकार के कंधों पे देखा, अपनी आंखों से देखा, वक्त के इमाम क़याम किया। तो आज भी मुल्ला अपनी मस्जिदों के अंदर बैठ के दुनिया को नमाजें सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करते। क्या कल रोजे महशर, ये तो महशर में जो जाता है उसको पता चलेगा कि रोजे महशर क्या अल्लाह ताला उनसे ये सवाल करेगा कि तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं किया? नमाजें मेरी थी, ज़कात मेरी थी, रोजा हज मेरा था, वो गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा। लेकिन आज जो जुल्म हो रहा है हम शियों के ऊपर या पूरी इंसानियत के ऊपर, तो ये जो मुल्ला बैठे हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो क़याम करे, जबान के साथ खड़े होके जालिम को जालिम कहें? तो मौलाना साहब आपकी खिदमत में बाखुदा फातिमा के चैन ने, अली के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। अगले दो शेर हैं अलामा साहब, हमें बख्शिश का वसीला ही बना देंगे। हर्फ आ रहा था दीने मुस्तफा के नाम पर, मिंबर रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, दीन की एहसास ने दस्त हक शनास ने, उम्मत मुहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। हमारा मुहर्रम शुरू हो गया अलामा साहब, हमारी आंखें नम हो गई हैं, और अल्लाह पाक हर वो दिन, हर वो लम्हा, साल का हर लम्हा हमें गम हुसैन के सिवा कोई गम न दे। हमारी खुशी भी इमाम पाक के साथ हो, हमारा गम भी आपके साथ हो, और हदायत टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि पाक परवरदिगार हमें इसका सदका हदायत मिली है और लोगों को मिल रही है। आपको सेहत और सलामती गाँव में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। वापस आता हूँ प्रोग्राम की तरफ। जल्दी से
کیسر بخاری صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ تمام کی تمام باتیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کا لب لباب یہی نکل رہا ہے کہ ابو سفیان نے جو گندگی کی، کرپشن کی پلاننگ کی، وہ معاشرے میں ایسے سرید کر گئی، اس طرح گھوم رچ بس گئی اس وقت کہ امام علی، امام حسن اور حسین اور اس کے بعد باقی ائمہ کرام پوری جد و جہد کرتے رہے، صفایا نہیں ہو سکا. تحریک کے آپ نمائندہ رہے، تحریک پاکستان میں، پاکستان کے کرپٹ ماحول میں امام حسین اور ملی یکجہتی کونسل جو آپ نے بنائی تھی اس کے لیول پہ کیا کام کر سکے؟ 2-3 منٹ میں مختصر، اس سے پہلے کہ کوئی ٹیلی فون کال آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی ڈاکٹر حماد صاحب کو جی 1 منٹ اجازت دیجیے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں حیدرآباد سے کوثر نقوی پھر دوبارہ. جی نقوی صاحب. جی ابھی پچھلے 13 رجب کو یہ عراق سے کوئی ڈیلیگیشن آئے تھے. امام حسین علیہ السلام چھوٹے آقا کے روزے کے جو خدام ہیں، یہ لوگ کافی لوگ آتے ہیں یہاں حیدرآباد میں، جو ہے بہت لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں میسج کے، جو ہے ہم اور چھوٹے آقا کے روزے پہ جو نماز پڑھاتے ہیں، مولانا ان کا نام تو اس کو ذہن میں نہیں آ رہا مجھے. یہ لوگ کافی یہاں پر محنت کرے، روز کے جو پرچم ہے اوپر کے روزے پہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی زیارت کرائیں یہاں پر. تو کافی 3-4 دن کے لیے کافی بہت اچھے طریقے سے یہاں پر ہے. اس کا ٹیلی کاسٹ، کیونکہ ہم لوگ لوکل ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، جو ہمارا ایریا چینل جو لوکل چلاتے ہیں ہم لوگ، اس سے ٹیلی کاسٹ کر کے حسینی چینل لکھنؤ کو دیا یہاں سے. تو کافی لوگ اپریشیٹ کرے ہیں یہاں کا. اور اس میں جو ہے یہ یہاں کی جو مکہ مسجد ہے، وہاں کے جو پیش امام ہیں، امام جماعت، کچھ ان کا نام ہے عمر صاحب ہے، اس کے بعد ان کا اور آگے نام یاد نہیں ہے مجھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ 300 سے زیادہ جگہ جو ہے اہل بیت طہارت کا ذکر ہے قرآن میں، انہوں نے بتایا. اور اتنے بہت ترکیب سے بتایا کہ انہوں نے امپورٹنس دیے کہ جو ہے اگر ان کو اہل بیت کو اگر چھوڑیں گے، علی کچھ انکار کریں گے تو بالکل کسی چیز کی عبادت قبول ہے. اور علی کا جو دشمن ہے، علی کا جو ہر چیز جو علی کے اہل بیت کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو ہے واصل جہنم ہے. تو اتنا کھلا میسج دیا. اس کی سی ڈی ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ ریکارڈنگ آپ بھیج دیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور چلائیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ میں بھیجوں گا بس ابھی صاحب. تو کافی، اور یہاں پر مولانا صاحب کچھ دن پہلے کافی یہاں پر جو ایک سیاست اخبار آتا ہے روزنامہ، تو اس میں کافی اس سے پہلے کئی سالوں سے لوگ پیپر میں دے رہے ہیں کہ جو ہے 22 رجب کو یہ امیر شام کا جو ہے وہ امیر المومنین کا جو ہے وہ ہے یوم وہ جو ہے ان کی شہادت ہے، اور اس میں جو ہے لوگ خوشیاں بناتے ہیں. یہ اس کو کنڈے نظر وغیرہ مت کریے بول کے کچھ سال سے لوگ پرچار کر رہے تھے. اس سال تو نہیں آیا پیپر میں، لیکن کافی سال سے لوگ یہ چیز بھی کر رہے تھے. جی تو اس طریقے کا یہاں پر یہ پروسیس ہو رہا ہے یہاں پر. لیکن الحمدللہ صاحب یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر کے تو مومنین تو کافی مضبوط ہے. تو بس انشاءاللہ میں آپ کو کیسٹ ضرور بھیجاؤں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب 1 منٹ کے لیے عبدی صاحب کی خدمت میں جی ایک گزارش ہے، چھوٹی سی بات، عرض ہاتھ باندھ کے کہ آگے بھی شاید میں نے آپ سے گزارش کی تھی عبدی صاحب کہ مولانا اسحاق صاحب اہل حدیث ہیں فیصلہ آباد کے، پچھلے سال وہ ان کا وصال ہو گیا. تو میں نے عرض کی تھی کہ ان کا تھوڑا سا کوئی کلپ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو وہ اس سال وہ فوت ہو گئے تھے. تو ان کے تھوڑا سا آپ، اللہ پاک اپنے ہدایت ٹی وی کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ نے جو دکھایا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہدایت ٹی وی کے علاوہ دکھا دے. تو ان کا تھوڑا کوئی اگر ٹائم ملے تو تھوڑا سا قریب لگا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. دو میں یاد رکھیے. بہت شکریہ جی. جی آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے بھائی ڈاکٹر حماد علامہ عبدی صاحب اور اپنے پیارے بھائی علی شان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ان کو اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. آپ کا جو سوال ہے اس میں شان بھائی ایسے ہے کہ اجتماعی طاقتیں جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، اور یہاں پہ بھی شام اور عراق جیسے حالات پیدا کیے جائیں. لیکن ہمارے محبوب قائد کی مدبرانہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کے فیصلے ہیں، اس وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ 96 میں ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی اور اس کے بنانے میں مین کردار ہمارا تھا. اس کے بعد جب الیکشن کا زمانہ آیا تو متحدہ مجلس عمل، اس میں بھی ہماری بھرپور شرکت بھی تھی، نمائندگی بھی تھی، اور ابھی بھی
یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ پاکستان میں فعال ہیں، اور انہی کی وجہ سے ابھی تک وہ طاقتیں جو پاکستان میں خون خرابہ دیکھنا چاہتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اور دوسرا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ پاکستان میں شیعہ سنی آپس میں قبلہ رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہیں، ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کے خوشیوں غمیوں میں آنا جانا ہے۔ تو ہماری کوششوں سے حالات ایسے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں تمام مکتبہ فکر پیار محبت اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں کنٹرول روم سے کہوں گا آپ ٹیلی فون لائنز بند کر دیں، ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آغا سے آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرواؤں۔ تو آغا یہ چند ایک سوالات رہ گئے ہیں، ان میں سر فہرست وہی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں ان کی قبر کی نشاندہی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ جنت البقیع میں مدفون ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی نہ تشییع جنازہ ہوا ان کا، نہ ان کی کوئی نماز میت کا کوئی ذکر ہے، نہ کس وقت کن لوگوں نے انہیں دفن کیا اس کا ذکر ہے، بلکہ اس زمانے میں معاویہ ابن ابو سفیان کا مدینے میں رہنا اور پھر ان کی وفات پر عبداللہ ابن عمر جیسے ایک صحابی کے رونے پر معاویہ کا ناراض ہونا کہ تم روتے کیوں ہو، ایک بوڑھی کے مرنے پر تم آنسو کیوں بہاتے ہو، جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے یہ صاف اہل سنت کی کتابوں سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی وفات کے پیچھے معاویہ ابن ابو سفیان ہی کا ہاتھ رہا ہے۔ باقی جو سوال ہے ذرا آگے جلدی کریں۔ جی، اس کے بعد جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد یہ مقام محمود تک جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ رسول کے لیے؟ دیکھیے، دعا جو اہل سنت کے ہاں اذان کے بعد کی دعا ہے اس میں وبعث ہو مقام محمودہ کہ اے اللہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا کہ جس سے شفاعت ہوتی ہے، اور تو نے اس کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود وہی مقام شفاعت ہے۔ یہ دعا سرکار دو عالم کے عہدے کے طلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہم اپنی شفاعت کو یقینی بناتے ہیں اس رتبے کو مان کر کے کہ اللہ نے جو رتبہ سرکار دو عالم کو دیا ہے، وہ مرتبہ شفاعت جو اللہ نے دیا ہے اس کا ذکر کر کے ہم اپنی شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ یہ کہ رسول اکرم کے کسی مرتبے میں اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ معاویہ نے جو بیعت مانگی تھی امام حسین سے، تو کیا دوسرے لوگوں سے بھی بیعت مانگی تھی؟ تو لوگوں نے بیعت کی تو یزید نے بیعت مانگی تھی۔ یہ جو کام ادھورا رہ گیا تھا نا، جو باپ کے ہاتھوں نہیں ہو سکا، وہ کام یزید نے کیا، ورنہ معاویہ نے مدینے کے لوگوں سے، دیگر صحابہ کرام سے، مختلف شہروں سے دورہ کر کر کے بیعت لے لی تھی یزید کے لیے۔ یعنی مدینے کے لوگوں میں آپ کو میں کیا بتاؤں، جو ہمارے ناظرین مجھے معاف کریں اگر حقیقت نہیں ہے تو مجھ سے بات کریں، اور کوئی بھی اہل سنت کا اس وقت دیکھنے والا اگر میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، تاریخ کا مطالعہ کرے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرا دامن حاضر ہے، میرا گریبان حاضر ہے۔ ان صحابہ کرام میں جو اہل سنت کے یہاں ہیرو کہلاتے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو 2 لاکھ یا 1.25 لاکھ اشرفیاں دی گئیں، معاویہ نے دیا، اور یزید کی بیعت ان سے لی گئی، اور یہ ایسے وفادار تھے یزید کے۔ یہ کون ہیں جو ہیرو ہیں؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ ذرا دیکھیں، اب جتنی روایات، جتنی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور صحاح ستہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرا نمبر ان کا ہے۔
اتنی ساری حدیثیں لیتے ہیں، ہیرو ہے نا، مطلب آپ نے دین ان سے لیا ہے. یہ کس سے لیا ہے دین آپ نے؟ شریعت کس سے آپ نے لی ہے؟ رسول کی سنت کس سے آپ نے لی ہے؟ ایسے آدمی سے لی ہے کہ جو یزید کی بیعت کرنے کے بعد ایسا وفادار رہا ہے کہ تمام حالات کے باوجود جب مدینے والوں نے یزید کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر ہونے کے بعد بیعت توڑنا شروع کر دیا، تو یہ کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں کہ لوگو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یزید کی بیعت کی ہے، ایسی بیعت نہ توڑو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ. یہ وہ شخص ہے جس کا یہ حال ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مولا علی کی ظاہری خلافت میں بھی مولا علی کی بیعت نہیں کی. یہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ جا کے دیکھ لیں تاریخ میں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بالکل جو سزا دے سکتے ہو دیں، میں حاضر ہوں یہاں پر. اور الحمدللہ ہم میدان سے بھاگنے والے بھی نہیں، ہم آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں، کس سے لینا چاہیے تھا اور کس سے ہم دین لے رہے ہیں. تو بیعت ہو چکی تھی سب کی، یہ صرف چند لوگوں کی بیعت معاویہ نہیں لے سکا تھا. اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس نے تو شرائط میں صلح نامے میں لکھ کر دے دیا تھا کہ یزید کو خلیفہ نہیں بنانا ہے، نہیں بنا سکتا ہے وہ. اس لیے وہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ امام حسین کے پاس جا کے کہے کہ آپ بھی بیعت کرو. مطلب یہ کہ اسی وقت کربلا ہو جاتی، اسی وقت مولا حسین جو ہے وہ یزید کے خلاف نہیں بلکہ معاویہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے. درست. یہ تو یزید نے پھر باپ کے بعد جو ادھورا کام باپ نے چھوڑا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا مولا امام حسین علیہ السلام سے. اس میں ایک جملہ میں بھی آغا ایڈ کر دوں، آپ کی بہت ہی خوبصورت آغا نے ایک ورلڈلی پرسپیکٹیو میں بھی اگر آپ اس کو آپ دیکھیں کہ کربلا جو ہے نا وہ صرف اعلان حق نہیں تھا، یہ ابتدا سے بعد از رسول خدا جو اسلام کے اندر بدعات کا سلسلہ شروع کیا گیا نا، یہ انتہا کو پہنچا. اور وہ اتنی انتہا کو پہنچا کہ برگزیدہ اصحاب کے بیٹے اور خود وہ یزید جیسے شیطان صفت انسان کی بیعت میں چلے گئے. تو اب لازم تھا جو دین کا وارث ہے وہ ان کو واپس لوٹ کے لے آئے تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے. اسی لیے وہ نجات کا ذریعہ ہے. یہی that's the problem with the Muslims کہ اگر آپ پہچاننا ہے تو یہ مت دیکھیے کہ حسین شیعوں کے ہیں. حسین پاک کا تعلق نہ شیعہ سے ہے نہ سنی سے، اس کا تعلق قرآن اور اس کے نظام کے ساتھ. سبحان اللہ، بے شک. اور جو ان کو فالو کرے وہ کامیاب. میں ایک اور بات بتاؤں تو آج آپ کے لیے شاید یہ تعجب کی بات ہے کہ کیسے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے یزید کا جو ہے کی بیعت کر لی. آج لوگوں کو شاید تعجب ہو کہ مدینے والے، صحابہ کی اولاد، صحابہ، یہ سارے کیسے جو ہے یزید کی بیعت کر سکتے ہیں. آج ہمیں یزید کی خباثت ظاہر ہوئی ہے تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ جو صرف چند گروہ، عقیدہ اہل سنت کے کتابوں میں عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ چند گروہ مل کر کسی کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیں تو باقی تمام لوگوں کے اوپر ماننا واجب ہے، اور اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ باغی کہلائیں گے. اسی بنیاد پر تو حرمین شریفین کا جو خادم بنا ہوا ہے وہ اس کی کرسی مضبوط ہے، اسی عقیدہ اہل سنت کی بنیاد پر کہ دیکھو جب لوگوں نے بیعت کر لی ہے چاہے وہ زبردستی سے ہی، تو ہر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی جو مفتی اعظم ہے اس کا سعودی عرب کا مفتی اعظم، یعنی جو دی ٹاپ اتھارٹی ہے، وہ کیا کہتی ہے دیکھیے. وہ کہتی ہے بیعت یزید ابن معاویہ بیعت شرعیت اخذها ابوہ لہو فی حیاتہ فبایعہ الناس. کہتے ہیں یزید ابن معاویہ کو ہم آج بھی اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی بیعت جو ہے بالکل جائز بیعت تھی، بالکل قانونی تھی. کیوں قانونی تھی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اخذہا ابوہ لہو، کہ اس کے باپ نے اس کی اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کے لیے صحابہ سے بیعت لے لی تھی فی حیات ہی، اپنی زندگی ہی میں. کس نے لے لی تھی؟ معاویہ نے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے یزید کے لیے. کس سے لی تھی؟ صحابہ کرام سے بیعت لے لی تھی. فبایعہ الناس، لوگوں نے اس کی بیعت کر دی تھی. آگے چل کے کہتا ہے کہ اہل السنت والجماعت عقیدتہم وجوب الانقیاد لمن بویع. کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ مسلم ہے کہ دوسروں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ جس کی صحابہ نے بیعت کی ہے اس کو اس کی بیعت بھی کریں اور اس کی مخالفت نہ کریں. وجب
علی جمیع، دیکھیے ان کے الفاظ ہیں، وجب علی الجمیع، سب کے اوپر واجب ہے کیا؟ السمع، سنیں اس کی بات، والطاعۃ لہ، اور اس کی اطاعت کریں، وحرم الخروج علیہ، اور اس کے خلاف کھڑے ہونا حرام ہے۔ حرم الخروج للحسین رضی اللہ عنہ، اور حسین کا جو کھڑا ہونا تھا یزید کے خلاف وہ بھی حرام تھا۔ اللہ نعوذ باللہ اکبر، من نعوذ ذالک۔ باللہ۔ یہ عقیدہ جو ان کا ہے وہ اپنی جگہ پر وہ آج بھی دہراتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی تعجب نہ کرے کہ صحابہ کرام نے کیسے جو ہے یزید کی بیعت کر لی۔ بہت شکریہ، بھائی، میں بہت صرف ایک شکریہ چیز جی۔ کبھی آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں، جیسے کبریا صاحب نے فرمایا ہے، کس طرح لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں، کس طرح لوگ مفادات کے لیے، وزارتوں کے لیے سب کچھ جو ہے پیچھے چھوڑ کے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی پیسے کی اور عہدوں کی اور اس پہ آ کے لوگوں نے جو ہے کیا ہے وہ۔ بہت شکریہ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، مگر کیا کروں کہ میرے پاس صرف آخری 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا میں آج کے پروگرام کو یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہوئے اپنے مہمانوں سے شکریہ ادا کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے عزیزو، سوال یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو اس وقت کیوں نہیں مانا گیا، حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ آج تقلید کو نہیں مانا جا رہا، آج نماز قائم نہیں کی جا رہی، آج امام حسین کے مخالف، آج جیسے ابھی فرمایا آغا نے کہ قیام امام حسین کو آج بھی رد کیا جا رہا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد سچ اور غلط سب کے سامنے آ چکا ہے، مگر کیا اہل تشیع میں بھی وہ لوگ ہیں جو مجتہدین کو تسلیم کر رہے ہیں، امام کے کہے ہوئے قول کو مان رہے ہیں، معصومین کے کہے ہوئے پہ عمل کر رہے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کے نہیں مانتے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا۔ اپنے معزز مہمانان گرامی جناب مولانا سید عباس عابدی، محترم جناب ڈاکٹر حماد نقوی، جناب سید کیسر بخاری کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔